अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कुछ हस्तियों का ज़िक्र ऐसा फ़रमाया कि जिनका ज़िक्र पढ़ते हुए ईमान ताज़ा हो जाता है। और यकीनन उम्महातुल मोमिनीन ये ऐसी शख्सियात हैं, ऐसी हस्तियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ख़ुद बयान फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीवियाँ बन जाती हैं वो उम्मत की माएँ बन जाती हैं। और उनके एज़ाज़ और मर्तबा ये बयान फरमाया, व मन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन। ये कोई आम शरफ़ और आम एज़ाज़ नहीं है। आम उम्मत के लोग कोई अमल करेंगे उनका अजर उनको एक मिलेगा, लेकिन जब उम्महातुल मोमिनीन के दर्जे को ये हमारी माएँ पहुँचती हैं तो इनका अजर उम्मत के मुकाबले में डबल हो जाता है। और ये वो एज़ाज़ है, यकीनन किसी की माँ का ज़िक्र करते हुए इंसान का सर वैसे ही इज़्ज़त और शर्म के साथ झुक जाता है। लेकिन ये वो माएँ हैं जिनको उम्मत की माएँ करार दिया। और यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उम्महातुल मोमिनीन के बयान किए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से हदीस मुबारक में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा से लेकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के हवाले से मुख्तलिफ़ आका अलैहिस्सलाम ने उनके फ़ज़ाइल, उनकी ख़ुसूसियात को बयान किया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम इस्लाम और ईमान में हमने एक सिलसिला शुरू किया है उम्महातुल मोमिनीन की शख्सियात के हवाले से, उनके फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाले से गुफ्तगू करने का और इसादत हासिल करने का कि सब उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा किया जाए, उनकी ज़िंदगियों में हमारे लिए जो असबाक हैं उनसे सीखने की कोशिश की जाए और अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दें, हमारी माँ बहनों के लिए उनको रोल मॉडल बना दें। और यकीनन हमारी माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए इनसे बेहतरीन रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता। इसी जज्बे और इसी दुआ के साथ इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में जिस हस्ती का, जिस माँ का ज़िक्र करने जा रहे हैं, आपको सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप वो इस्लाम की खातून अव्वल हैं, आप ज़ौजा अव्वल हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और आपको वे एज़ाज़ हासिल है कि आपने सबसे पहले इस्लाम को कबूल फरमाया। और वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिक़ कायनात होकर, खालिक़ कायनात और मालिक होकर अल्लाह ने ख़ुद सलाम पेश किया। और यकीनन आपकी खिदमात दीन इस्लाम के लिए रोज़े रोशन की तरह अय्यां हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम से आपकी वालिहाना मोहब्बत, वो उसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी। और यकीनन आज के प्रोग्राम में हम सादत हासिल करेंगे उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाकिब के हवाले से जानेंगे, सीखेंगे कि आपके फ़ज़ाइल क्या हैं, आपके मनाकिब क्या हैं और आज की ज़िंदगी में हमारे लिए क्या उसमें सबक है। नाज़रीन किराम, आज के इस अहम मौजू पर बात करने के लिए जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता दूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। आप मेंबर हैं इस्लामी कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के और सरबराह हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब के साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, इंटरनेशनल सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है अल्लामा मुफ्ती अब्दुल शुक्र हक़ानी साहब ने, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं अल्लामा साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शाह साहब की खिदमत में जाऊँगा। शाह साहब, उम्महातुल मोमिनीन ये बहुत बड़ा दर्जा है, उम्मुल मोमिनीन होना और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होना ये बहुत बड़ा शरफ़ है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एज़ाज़ और सादत है हमारी उन माओं की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में आई और अल्लाह ताला ने उनको ये एज़ाज़ और शरफ़ बख्शा। हम आपसे जानेंगे उम्मुल मोमिनीन होना ये कितना बड़ा शरफ़ है, ये कितना बड़ा एज़ाज़ है। अल्लाह ताला ने इन हस्तियों की क्या शान बयान फरमाई कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से क्या इनका रुतबा बयान फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन उसामा बुखारी साहब, आज आपका जो मौजू है ये बहुत ही ईमान अफरोज़, रूह परवर, दिल आवेज़ और बसीरत आमेज़ है। यकीनन ख़वातीन के लिए अगर इस कायनात में अल्लाह ताला ने आला तरीन नमूना अगर किसी शख्सियत और हस्ती को बनाया है तो वो नबी पाक सल्लम की अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमाइन, उनको अल्लाह ताला ने बनाया, जिनके हवाले से अभी आपने आयात बय्यनात का हवाला दिया है सूरतुल अहज़ाब में से।
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے خود فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس یہ ہے کہ جو خواتین آپ کی ازواج مطہرات ہونے کا شرف حاصل کر لیتی ہیں، ہم ان کو اٹھا کر پوری امت کی ماں بنا دیتے ہیں، امہات المؤمنین بنا دیتے ہیں، مومنوں کی ماں۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی حرمت، تقدس میرے محبوب کی زندگی میں بھی ہے، اور جب وہ اللہ کے پاس واپس چلے جائیں اور بیویاں پیچھے موجود ہوں تو تب بھی ان کی حرمت اسی طرح برقرار ہے جیسے ماں ہے، اور ماں سے بھی بڑھ کر وہ ماں ہیں کہ وہ امہات المؤمنین کے درجے پر فائز ہیں۔ تو ان میں امہات المؤمنین میں یقیناً ہماری مائیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں، سیدہ زینب بھی موجود ہیں، حضرت ام حبیبہ بھی موجود ہیں، اسی طرح ماریہ، اس طرح ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود، ام سلمہ موجود ہیں۔ لیکن آج ہم جس ہستی کی بات کرنے لگے ہیں، جس ماں کی بات کرنے لگے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، وہ ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام۔ اور یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہ وہ ہماری ماں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سب سے پہلے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور ہماری ماں جی کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال ان کے ساتھ گزارے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون کے ساتھ شادی نہیں کی، عقد نہیں فرمایا، 25 سال آپ کے ساتھ گزارے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی رزقت حبہا، اللہ نے ان کی محبت جیسے رزق دیا جاتا ہے نا، اور رزق کی محبت دل میں اتاری جاتی ہے، فرمایا اسی طرح رزقت حبہا، سبحان اللہ، مجھے تو گویا اللہ نے حضرت خدیجہ کی محبت جو تھی ایک رزق کے طور پر میرے دل دماغ میں، میرے روح میں اتاری تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اولاد بھی دی سوائے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ سے تھے، اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی باقی ساری اولاد وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سے تھی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا تھا نا بشارت دیتے ہوئے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کے دشمن ان کے نام و نشان دنیا سے مٹ جائیں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا کی ہے، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی آپ ہی کا نام زندہ و سلامت رہے گا۔ تو اس کا اللہ نے جو ذریعہ بنایا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو بنایا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے آ کر غار حرا سے ماں جی سے فرمایا تھا زملونی دثرونی انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے کمبل پہناؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے اس وقت بہت اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے، کب کپاہٹ ہو رہی ہے۔ تو ماں جی نے اس وقت کیا فرمایا تھا، واللہ لا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کی عزت میں کبھی فرق نہیں آنے دے گا، آپ کی عزت دن بدن اور آگے بڑھے گی۔ کیوں؟ انک لتصدق الحدیث۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا نبی پاک کے اوصاف جلیلہ ماں جی سے ذرا سنیے، بیوی سے بڑھ کر خامد کو کوئی نہیں جانتا پہچانتا، اور اس وقت 15 سال کی رفاقت گزر چکی تھی، 15 سال کی، اور کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقریر ضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ مہمان نوازی کرنے والے، بے کسوں بے سہاروں کا سہارا بننے والے، اور جو بے نوا ہیں ان کو کما کر کھلانے والے، ان کے بوجھ اٹھانے والے، اور ہمیشہ آپ حق کا ساتھ دینے والے، سچ بولنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اوصاف جلیلہ ماں جی نے بیان فرمایا تو اندازہ لگائیں کہ ان کے دل میں، اور سب سے پہلے اس کائنات میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم، تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہنے والی اگر کوئی ہستی ہے اس کائنات میں سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا۔ یہ اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ اعزاز ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا اور زوجہ اول بننا۔ اور یقیناً ڈاکٹر صاحب یہ اس میں آپ سیرت اسکالر ہیں، کیونکہ تو سیرت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو خواتین کے حقوق کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے۔
تو سب سے پہلے یہ اعزاز جو ہے اسلام قبول کرنے کے، یہ اعزاز بھی خاتون کو حاصل ہوا، اور یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہیں ام المومنین، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یقیناً یہ خواتین کے لیے کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یا تو سعادت کی بات ہے، ہم تو یہ تو تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں، اپنے لیے ہم سعادت سمجھتے ہیں، کیا حصہ ڈالیں گے آپ اپنا اس میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات ہو، ان کی شخصیت کی بات ہو، تو کیا عرض کریں گے آپ؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب میں ایک اور منفرد اعزاز رکھا کہ آپ نے آج کی اس نشست کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین زوجہ ام المومنین محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نسبت سے آج کی بزم کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ان ہستیوں کا ذکر بیان کرنا، ان کی فضیلت کا اظہار کرنا حقیقت میں اپنے لیے سرمایہ حیات جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے مترادف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، اللہ کی وہ چنیدہ اور پسندیدہ ارواحان مقدسہ ہیں کہ جن کی نسبت اور تعلق سے اللہ جن کے ذکر کی برکت سے دلوں کو طہارت عطا کیا کرتا ہے، ایمان میں تقویت اور تحرک عطا کیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نسبت سے بس ویسے تو بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نسبت اور تعلق سے ایک اور ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید بہتر الفاظ میں کسی نے ان کے مقام اور منصب کی ترجمانی نہیں کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی ایک عورت کی سب سے زیادہ جو تعریف سنی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے کریم رسول نے جب بھی آپ کا تذکرہ کیا کبھی آپ کو آپ کے اسم گرامی سے نہیں پکارا، ہمیشہ آپ کو محسنہ اسلام کہہ کے پکارا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ وہ اسلام جو اللہ کی ساری مخلوق کے لیے محسن بن کر آیا، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہدایت کا اور احسان کا ذریعہ ہے، آپ دیکھیں اس ہستی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جسے اللہ رب العزت نے اس اسلام کے لیے محسنہ بنا کر بھیجا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک عظیم الشان لافانی ہمیشہ رہ جانے والا ایک احسان یہ ہے کہ آپ کی نسبت اور تعلق سے اللہ نے عورتوں کو یہ شرف عطا کیا کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کی تحریک شروع کی تو وہ پہلی ہستی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ گویا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رہتی دنیا کی ساری عورتوں کے لیے ایک عزت اور فضیلت کو مسلمہ کر دیا کہ جب اللہ کی طرف سے پیغام حق آتا ہے، اللہ کا آخری نبی اس پیغام کو لے کر لوگوں میں نکلتا ہے، تو سب سے پہلی تصدیق جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حصے میں آتی ہے، اور آپ کی نسبت سے پھر جو ہے وہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ابھی بتایا، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے تعلق میں اس کے تناظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدشے کا اظہار کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جن 5 اوصاف کے ساتھ ان کی تعریف کرتی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ذرا اگر ان کی تفصیل پر دوبارہ غور ڈالیے جو ابھی قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمائیں، آپ دیکھیں کہ وہ ساری کی ساری خصوصیات حقوق العباد کے ساتھ وابستہ خصوصیات ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ تو اس زمانے میں بھی سب سے کامل نمونہ تھی نا، آپ اس زمانے کے سب سے بہترین انسان تھے اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نظر میں یقیناً آپ کی دیگر صفات بھی موجود تھی، آپ کا زہد اور تقوی اللہ کے ساتھ وہ جو آپ کا تعلق اور تقرب تھا یقیناً وہ بھی آپ کی نظر میں تھا، لیکن آپ نے جن صفات کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی وہ ساری کی ساری صفات وہ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے مجھ تک آپ تک اس پوری امت تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ وہ جو عظیم الشان صفات آپ کو اس مرتبے کے اہل کرنے میں ایک درجہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، وہ یہ 5 صفات ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے جو تذکرہ کر کے ہمیں میسیج دیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یقیناً جو آج کے پروگرام کے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بیان کی ہے ہمیں انہیں پلے سے باندھنا چاہیے، اور پروگرامز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسے سیکھیں، اور یہ سبق اس میں موجود ہے۔ حقانی صاحب کی خدمت میں جائیں گے، حقانی صاحب سے پوچھیں گے، علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کا بوٹا جو تھا، اسلام کا پودا جو تھا، اس کی آبیاری جو کی اپنے مال کے ساتھ،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت زوجہ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی دور ہے نبوت کے اعلان کا، اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، جس میں آپ نے ساتھ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسلام کی خدمت کی، اپنا مال بھی قربان کر کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر بھی، وہ کیسا انداز تھا؟ ہم چاہتے ہیں وہ آپ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے مہمان حضرت شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ہماری والدہ محترمہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ میں یہاں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مشہور کروا دیا تھا، صادق و امین، کہ ہر شخص کی زبان پہ یہی تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی جو شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کا ایک لقب بھی مشہور کرا دیا تھا کہ آپ طاہرہ ہیں۔ طاہرہ اس لیے کہ آپ نے اسلام سے پہلے بھی کسی قسم کے رسم و رواج میں شرکت نہیں کی اور نہ آپ رسم و رواج کو اپناتی تھی۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے 2 نکاح ہوئے، 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں۔ پھر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ اشارے پہلے سے مل چکے تھے۔ اس میں زرقانی میں لکھا ہے کہ عید کے موقع پر، مکہ میں جو عید کا موقع تھا اس میں عورتیں جمع تھیں، تو ایک آدمی آیا اور اس نے آواز لگائی، اے مکہ کی عورتوں، تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم میں سے کوئی اس کی بیوی بن جانا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عورتوں نے کنکر اٹھائے اور اس کو مارا۔ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی جنہوں نے کنکر نہیں مارا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی تھیں اور آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنائیں گے۔ اور آپ کے رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے، وہ بھی آپ کو نشانیاں بتایا کرتے تھے کہ اس طرح کی نشانیاں ہیں اور یہی صاحب ہیں جو نبی بنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو 2 نکاح ہوئے تھے، دونوں وہ فوت ہو گئے، لیکن ان دونوں کی جو اولاد تھی وہ بھی صحابی بنی۔ پہلے جو شوہر تھے ان کے 2 بیٹے تھے، حالہ اور ہند، اسی وجہ سے ان کو ابو حالہ کہتے ہیں، دونوں ہی مسلمان ہوئے۔ پھر دوسرے شوہر عتیق بن عائد سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہند رکھا گیا، وہ بھی صحابی رسول بنے، اسلام قبول کیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ساری اولاد جو تھی وہ مسلمان تھی۔ 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، چاروں کی چاریں صحابیات بنی۔ 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، تینوں ہی صحابی بنے۔ اور پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے سنبھالا ہے، حوصلہ دیا ہے اور آپ کے کام میں شریک ہوئی ہیں، یہ سارا اصل میں پیغام ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو، ایک طرف وہ مال کے لحاظ سے بہت بلند ہے اور اپنی شرافت کے لحاظ سے بہت بلند ہے اور اپنی طہارت کے لحاظ سے بہت بلند ہیں اور قریشی بھی ہیں اور ایک قسم کی سردار ہیں، لیکن جب شوہر آ جاتا ہے اور شوہر دین میں بہت اوپر ہو تو پھر وہ اپنے سارے مرتبوں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں لگ جاتی ہیں۔ یہ پیغام ہے عورتوں کے لیے کہ آپ کو اللہ نے جس نعمت سے بھی نوازا ہو، آپ کی تعلیم زیادہ ہو، آپ کا حسن زیادہ ہو، آپ کا خاندان اعلیٰ ہو، لیکن جب آپ کسی کے نکاح میں آ گئی ہیں تو پھر آپ کا شوہر، اس کی خدمت آپ کے ذمہ زیادہ ضروری ہے، اور پھر اپنی خصوصیات کو اور اپنی حیثیات کو چھوڑ کر اب آپ کو خدمت کرنی پڑے گی بحیثیت بیوی، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو شیب ابی طالب کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جہاں 3 سال قید رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ رہا ہے، تو وہاں پتے چبا کے گزارا کیا۔ مکہ والوں نے حضرت خدیجہ سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ نہ جائیں،
آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال کی مشقتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے۔ مجھ بڑی خوبصورت آپ کی بات ہے، یقیناً یہی وفاداری کی بات ہے، اور یہ جو ساتھ ہوتا ہے شوہر کا وہ صرف خوشی کے اندر نہیں ہوتا، اسے کہا جاتا ہے کہ خوشی اور غمی کا ساتھ جو ہے، یعنی کہ اگر سکھ ہے تو تب بھی ساتھ ہیں، دکھ ہے تو تب بھی ساتھ ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کی خواتین نہیں بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت کے روز تک یہ جتنی خواتین آئیں گی ان کے لیے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام علیہ رول ہیں، اور یقیناً ہم نے ان سے سیکھنا ہے، اور صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ان کی زندگی میں سبق ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی جو زندگی کے پہلو ہیں، آپ کی شخصیت کے اوراق ہیں، ان پر بھی بات کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں، علماء کرام سے مزید جانیں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کے اوراق ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں۔ ویلکم بیک ویو، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً آج ایسا موضوع ہے جس کو ہم ذکر جب کر رہے ہیں تو اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت سے، آپ کی سیرت سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ اور یقیناً یہ بڑا خوبصورت ہم نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کی شخصیات کے حوالے سے ہم سیکھ سکیں کہ آپ کی شخصیات جو ہیں ان میں کیا کیا پہلو ہمارے لیے اسباق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور یہ جانیں گے، مفتی صاحب نے تذکرہ جو شروع کر دیا تھا، شاہ صاحب ہم اسباق کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بحیثیت بیوی اور بحیثیت وہ بیوی جو ایک میں سمجھتا ہوں ملکۃ العرب جنہیں کہا جاتا تھا، اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ آپ کو اتنا بڑا، اس سے بڑا اعزاز یہ ملا کہ آپ کو زوج اول نبی کریم علیہ السلام ہونے کا شرف ملا۔ لیکن آپ نے جس طرح آقا علیہ السلام کی خدمت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، وہ کیا ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے؟ بلا شبہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حمایت اور نصرت کی اور دینی کاموں کی نشر و اشاعت کے لیے اس قدر آپ کے ساتھ تعاون کیا اور آپ کے ساتھ جیسے کہتے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہیں، آپ کے دکھ سکھ میں آپ کی ساتھی بن کر آپ کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں، اور بے تحاشا جیسے ابھی مفتی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، پہلے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شب ابی طالب میں انہوں نے جس انداز سے جانثاری اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہا درجے کی قربانی پیش کی ہے، ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن ما غرت علی احد من نسائی ما غرت علی خدیجہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی سے میں نے اتنا رشک نہیں کیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ سے آتا تھا، اس لیے کہ آپ کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا بکرا ذبح کر کے اس کے پیس بنا کر ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ تو کہتی ہیں ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میری زبان سے نکل ہی گیا کہ حل کانت الا عجوزا، اللہ کے رسول ایک بوڑھی آپ کی بیوی، قد عبد اللہ لک خیر منہا، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر نوجوان بیویاں عطا کر دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا لا واللہ، اے عائشہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، کانت و کانت، وہ تو ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، وکان علی منہا ولد، اللہ نے تو مجھے اولاد بھی انہی سے عطا کی، اور آپ کی پھر بے شمار خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ اور وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ خدیجہ وہ خدیجہ تھی کہ جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، صدقتنی، وہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ میری راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، وواستنی بمالہا، تو اس نے اپنا سارا مال و دولت میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا، میری دعوت پہ اس نے لگا دیا۔ تو وہ حضرت خدیجہ کی اتنی قربانیاں تھی، اسی بنا پر ایک دن یعنی صحیح حدیث ہے، صحیحین میں یہ موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کھانا لے کر ماں جی سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، جبریل امین علیہ السلام اللہ کے بھیجنے سے حاضر خدمت ہو چکے ہیں،
اور عرض کرتے ہیں حاضی ختیجہ قد اتد کا بانائن فیہ طعام و ادام و شراب، وہ ایک ٹرے لے کے آ رہی ختیجہ آپ کے کھانے کی، جس میں کھانا بھی ہے، مشروب بھی ہے، سالن بھی ہے۔ جب وہ آ جائے نا آپ کی خدمت میں، فقر علیہ السلام منی، فقر علیہ السلام من ربہا و منی، سبحان اللہ، تو ان کی خدمت میں اللہ کی طرف سے سلام پیش کر دے، سبحان اللہ، اور جب سلام کریں نا اللہ کا پیش تو ساتھ میرا بھی سلام عرض کر دیں، سبحان اللہ۔ وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت بھی دے دیں، اللہ اکبر، اور وہ محل کس چیز کا ہے؟ فرمایا وہ موتیوں سے بنا ہوا، اور لا صخب فیہ ولا نصب، نہ جس میں شور و شغب ہوگا، نہ وہاں پہ تھکاوٹ ہوگی۔ تو اس طرح کا وہ ساؤنڈ پروف محل، اتنا پرسکون محل، سبحان اللہ، وہ اللہ کی طرف سے میں اس کی بشارت لے کے آیا ہوں۔ اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں، گویا جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا نا کہ اللہ نے خالق کائنات ہو کر حضرت خدیجہ کی دینی قربانیوں کو دیکھ کر، اپنے محبوب سے والہانہ محبت کو دیکھ کر، خود اللہ نے اللہ کی حیثیت سے فرمایا اے خدیجہ میں تیری قربانیوں پر تیری عظمت کو سلام پیش کرتا سبحان ہوں۔ اللہ، علیہ السلام، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ اس کے اوپر میری طرف سے سلام ہو، وہ علیہ السلام ہے، رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ ام المؤمنین ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا خیر نسائہا مریم بنت عمران، اپنے دور کی سب سے اعلیٰ خاتون تھی عمران کی بیٹی حضرت سیدہ مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وخیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد، اور فرمایا اپنے دور کی سب سے اعلیٰ خاتون جو ہے جیسے مریم تھی، اسی طرح فرمایا خویلد کی بیٹی، ان کی صاحبزادی حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا خیر النساء اہل الجنہ، یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث مروی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیر النساء اہل الجنہ اربعن، جنتی خواتین میں سب سے اعلیٰ 4 خواتین ہوں گی، اور ان 4 میں جہاں حضرت مریم کا نام لیا، جہاں پہ حضرت آسیہ کا نام لیا، آپ اندازہ لگائے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 2 جو اور نام لیے ہیں، ایک حضرت خدیجہ کا نام لیا، ایک بنت محمد مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نام لیا، صلوات اللہ وسلامہ، یعنی کس قدر نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی درود اور رحمتیں ہوں، اور ان کی آل پر، ان کے صحاب پر، امہات المؤمنین پر، آپ کے ازواج مطہرات پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو یقیناً اللہ ان سب سے راضی ہوا رضی اللہ عنہ۔ یقیناً یہ کتنا بڑا اعزاز ہے شاہ صاحب، اور یقیناً حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نئی پسند سے جو محبت کر کے دکھائی، جو عقیدت کر کے دکھائی، اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت نے جو ان کے اعزازات سے نوازا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ شرف کی بات تھی، اعزاز کی بات تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بحیثیت ماں جو آپ نے کردار ادا کیا، اور ام المؤمنین ہیں، ماؤں کی ماں ہیں، اور یقیناً پوری امت کی ماں ہیں، اور جو ہمارے لیے وہ رول ماڈل پیش کر گئی ہیں، ہمارے لیے جو اسوہ نمونہ پیش کر گئیں، اور بحیثیت ماں جو انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کر کے دکھائی، وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا میں بیان فرمائیے کیا اسلوب اپنایا، تربیت کا کیا انداز اپنایا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جس طرح ایمان افروز انداز میں قبلہ شاہ صاحب آپ کے مناقب بیان فرما رہے تھے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں ایک منظر نامہ جو ہے اس میں سب سے پہلے اپنے سامعین اور ناظرین کو شریک کروں، اور پھر ہم تربیت کی طرف آتے ہیں۔ شیخ ابی طالب کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے احوال میں لوگوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ڈھلتی دوپہر میں جو ہے طے پایا، اور طے یہ پایا کہ مغرب کی اذان، یعنی گویا یہ جو آپ کی سورج کے ڈھلنے کا وقت تھا، اس سے پہلے آپ نے مکے کو چھوڑنا ہے۔ بہت مختصر سا وقت تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے گھر واپس آئے، اور کاشانہ نور سے آپ نے مختصر سا اپنا اسباب جو ہے اسے ایک چادر میں سمیٹا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے نا، تو سامان اٹھا رکھا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا معمول یہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ ہوتی، سرکار دو عالم آگے آگے چلتے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی، لیکن تاریخ میں یہ اکلوتا سفر محفوظ کیا کہ جس میں، کیونکہ یہ ایک ہزیمت کا سفر تھا، ایک جد و جہد کا سفر تھا، وفاداری کا سفر تھا، تو عالم یہ تھا کہ دروازے پر حکیم بن حزام جو آپ کا بھتیجا ہے وہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں
تو میرا اہل مکہ پہ اتنا اثر و نفوذ ہے کہ میں آپ کے لیے ان سے رخصت لے لیتا ہوں، آپ مکے میں قیام کر لیں، اور سرکار دو عالم جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک مکے سے باہر یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے اس کو فیس کر لیں۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جواب ذرا سنیے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو سردار ہے وہ تو اذیت کی اور مشقت کی زندگی گزار رہا اور اس کی کنیز، اللہ اکبر، ملکۃ العرب کے الفاظ سنیے، کہتی ہیں اس کی کنیز جو ہے وہ آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہی ہو۔ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ہر چیز پر مقدم سمجھتی ہوں۔ سرکار دو عالم جب وہ سامان اٹھا کر نکلنے لگے نا تو یہ پہلا منظرنامہ ہے اور اکلوتا منظرنامہ ہے رسول رحمت کی زندگی کا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آگے بڑھ کر وہ سامان اٹھایا اور حضور کے آگے چلنا شروع کر دیا اور کہا کہ ایک کنیز کی موجودگی میں یہ زیب نہیں دیتا اسے کہ اس کا مالک جو ہے، اس کا سردار جو ہے، اس کی جان کا بادشاہ جو ہے وہ اپنا سامان خود اٹھا کر باہر نکلے، اس وقار کے ساتھ اور اس حوصلہ مندی کے ساتھ۔ اصل میں اس سے مراد کیا تھا؟ یہ سارا جیسچر جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا جو ایک اعلان وفاداری ہے اس کا ایک طریقہ تھا۔ سرکار دو عالم کو لے کر جب وہاں پہنچے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 3.25 برس کی اس سماجی بائیکاٹ کے بعد عالم یہ تھا کہ وہ خدیجہ الکبریٰ جو مکے سے اپنے گھر سے نکلتے وقت سرکار دو عالم کے آگے چل رہی تھی نا، واپس جب لایا گیا تو آپ کو چارپائی پر لایا گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائی کہ وہاں کس درجے کی اذیت، کس درجے کی مشقت، کس درجے کی اسرت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کا ایک اور منظرنامہ اس میں بھی سامعین کو شریک کرنا چاہیے۔ آپ کا یہی بھتیجا حکیم بن حزام، جس کا بعد میں پھر یہ شرف ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جناب ابو سفیان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کو بھی دارالامن قرار دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان کا فرمان جاری کیا۔ حکیم بن حزام کہیں سے کسی طریقے سے جو ہے وہ کھانا پکا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے وہاں تک پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کھانا جو تھا اس کی مقدار کم تھی اور جو اس سوشل بائیکاٹ کا شکار حضور کے گھرانے کے افراد تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ اس واقعے کے اندر میں سمجھتا ہوں ہماری جو بہویں اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ آپ کے لیے کھانا لایا گیا، آپ نے اس کھانے کو دیکھا اور پھر افراد خانہ جو تھے جو اس وقت وہاں محصور تھے ان کی طرف نگاہ ڈالی اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ کھانا کم ہے اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو آپ نے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کھانا آپ نے حکیم بن حزام کو واپس بھیج دیا کہ ایسا کھانا جو صرف مجھے کفالت کرتا اور باقی لوگوں کے لیے ناکافی ہو، میں اس کھانے کی نسبت ان کے ساتھ اس اسرت کو، اس قربانی کو جو ہے وہ قبول کرتی اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کتنا خوبصورت میسیج ہے اس میں کہ بحیثیت لیڈر، مطلب کہ لیڈ کر رہی تھی خواتین کو اور پورے خاندان کو، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہی لیڈر کا رول ماڈل ہوتا ہے کہ جو میری پوری، جو میرے ساتھ میرے فالوورز ہیں، جو ان کے لیے ہوگا وہی میرے لیے ہوگا۔ یقیناً پھر ایسی تحریکیں جو ہیں، ایسی خدمات جو ہیں، وہی آج الحمدللہ انہی خدمات کی برکت سے الحمدللہ آج ہم اس دور دراز کے خطے میں الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کی اگر بات کی جائے، ان کو جو اعزاز یہ شرف ملا ہے تو یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کی جو قربانیاں ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ساتھ ہے، یہ اسی کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تربیت کی نسبت سے صرف ایک فکرے کی مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے گھر میں اولاد کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تربیت کا ماحول اور منظرنامہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت یافتہ ہستی کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ ہستی جسے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمائندہ اولاد کے طور پر دنیا کے اندر رکھا، جن سے حضور کا گویا سلسلہ نسب جو ہے اسے آگے بڑھایا۔ وہ عظیم الشان ہستی جو اس دنیا کی بھی ساری عورتوں کی سردار ہے اور جنت میں موجود آنے والی ساری عورتوں کی بھی سردار ہونی ہے، اس کی تربیت کا شرف اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ بات ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں سیدہ کائنات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی تربیت جس ہستی نے فرمائی ہے، یقیناً بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ان کی تربیت کا کیا حال ہوگا کہ انہوں نے ایسی بیٹی جو تھی اور ایسی بیٹیاں امت کو دی ہیں جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ایسی اولاد دی ہے۔ مجھ سے اب یہ بتائیے گا کہ آج بات ہوتی ہے کہ شاید اسلام خواتین کے کاروبار کرنے پہ پابندی لگاتا ہے، اسلام شاید خواتین کی ترقی پہ پابندی لگاتا ہے، لیکن بحیثیت خاتون آپ سب سے بڑی تاجرہ ہیں اور آپ نے تجارت کی ہے، اور آپ نے جو اللہ کے ساتھ بھی ایک تجارت کی آپ نے، وہ کیا انداز تھا آپ کی تجارت کا، اور بحیثیت خاتون جو آپ نے تجارت بزنس کر کے دکھایا،
آج کی بزنس وومین کے لیے کیسے اس کے اندر ہمارے نمونہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تاجرہ عورت تھی، کاروبار کرتی تھی، اور آپ کے پاس جو غلام تھے ان غلاموں کو مال دے کر ملک شام بھیجتی اور وہاں سے وہ مال لے کر آتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر بھیجا تو آپ شام کے سفر سے واپس تشریف لائے تو منافع جو تھا وہ پہلے سے زیادہ تھا، یعنی کہ دگنا منافع ہوا۔ اس پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی تھی کہ آپ کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے، اور اسی وقت سے آپ یہ چاہتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے۔ جی، اس لیے آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی ہیں، اور انہوں نے آ کر یہ پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ فرمائے میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت نفیسہ نے کہا کہ اگر ایسا رشتہ ہو کہ جو مال والی بھی ہو، حسن و جمال والی بھی ہو، اور آپ کی کف بھی ہو، تو پھر آپ فرمایا پھر میں تیار ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا وہ ہے کون؟ اللہ۔ تو حضرت نفیسہ نے بتایا کہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں، تم ان سے بات کرو۔ تو اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام آیا تھا حضرت خدیجہ کی طرف سے، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کی خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ایک گائے ذبح کی اور کھانا بنوا کر اس وقت جو موجود لوگ تھے سب کو دعوت کھلائی۔ اب یہاں پر خواتین کے لیے جو پیغام ہے کہ خواتین پردے میں رہ کر اسلامی حدود کے اندر رہ کر وہ کاروبار کر سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو عورت کمائے گی اس کا اپنا حق ہے، جو مرد کمائے گا اس کا اپنا حق ہے، یعنی مرد عورت سے وہ چیزیں لے نہیں سکتا۔ ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے اپنے شوہر کو دے رہی ہے کہ مال تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، لیکن میں آپ کو یہ ہدیہ دے رہی ہوں، تو وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون نوکری کر رہی ہے تو شوہر کہتا ہے تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھو، پھر مجھ سے مانگو، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کا اپنا حق ہے عورت کا۔ اور اسی طرح عورت کو یہ بھی اس پورے سیرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیغام ملتا ہے کہ عورت کو اپنا شوہر چننے کا اختیار ہے۔ دیکھیں مکہ کے شرفاء اور سردار جو ہیں پیغام بھیج رہے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نہیں پسند کر رہی، اور انہوں نے پیغام خود بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو اسلام نے عورتوں کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن معاملات جب طے ہوں گے اس میں پھر بڑوں کو ڈالا گیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب کو آگے کیا، انہوں نے یہ رشتہ بھی قبول کیا اور نکاح بھی پڑھایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چچا کو عمر بن اسد کو آگے کیا، تو وہ ان کی طرف سے وکیل بنے۔ تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنا گھٹن والا ماحول نہ بنائیں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں۔ جب اسلام عورت کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے اچھے بھلے اور برے کا خود فیصلہ کر سکتی ہے، اور وہ اپنا شوہر کیسا چاہتی ہے، وہ کس کو پسند کرتی ہے، تو اس کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پسند کا خیال رکھا گیا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے نقطہ بیان کیا۔ یقیناً اسلام نے حق ملکیت جو خاتون کو عطا فرمایا، اور یقیناً رشتے کے انتخاب میں جو اسلام نے آزادی دی ہے، رشتے کی پسند میں اسلام نے آزادی دی ہے، خوبصورتی کے ساتھ ایلیبوریٹ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام میں شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے ایک منٹ کے میسیج لے لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت سے آج کے پروگرام سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے، اور ناظرین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت کا جو سب سے نمایاں ترین حوالہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط وابستگی اور وفاداری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں عورتوں کے لیے بطور زوجہ ایک بہت عظیم الشان پیغام موجود ہے، بطور والدہ ایک عظیم الشان پیغام موجود ہے، اور مردوں کے اندر بطور امتی ایک عظیم الشان پیغام موجود ہے کہ آپ تصور کیجئے نا کہ وہ لمحہ کہ جس وقت کا احوال یہ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک باہر سے آنے والا عرب تاجر حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھتا ہے کہ یہاں ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے، اور پھر ایک خاتون اس کے ساتھ کھڑی ہو کر اقتداء میں
काबतुल्लाह की तरफ रुख करके कोई इबादत का मामूल जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ये वो हस्ती है कि जिसने जो मेरा भतीजा है और इसने एक नए दीन का गोया ऐलान किया है, ऐलान नबूवत किया है, और इसके साथ ये जो खड़ी हुई खातून है ये इसकी ज़ौजा है। यानी वो बहुत इब्तदाई दिन का जो मंजरनामा है उसमें जिस तरह वालिहाना अंदाज में हज़रत खदीजतुल कुबरा गोया शाना बशाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कार नबूवत में शरीक नज़र आती हैं, और कोई एक लम्हा भी ऐसा हमें नज़र नहीं आता जिस वक्त उनका हौसला पस्त होता हुआ नज़र आता है। वो इसके अंदर एक वफादारी और हमेशा के लिए अपना आप पेश कर देना जो है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज है, मिसाल हम तक बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज। शाह साहब जाते जाते आपसे हम चाहेंगे कि मैसेज देना चाहें आप व्यूअर्स को खदीजा की शख्सियत के हवाले से ज़रूर पेश फरमाइए। बिलाशुबा जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि माँ जी सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी वफ़ादारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैसियत बीवी, तो मैं ये समझता हूँ कि बैसियत शौहर खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आपके साथ वफ़ादारी थी ना, वो भी हमारे लिए मशअल राह है जो शोहरों के लिए है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी वफ़ात की मुनासबत से उस साल का नाम ही जिस साल आप अल्लाह को प्यारी आमुल हुज़र रखा था, और फिर आपकी दुनिया से आप तशरीफ़ ले गई, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ इस कदर वबस्ता रहे कि माँ जी आयशा फरमाती कि एक दिन हज़रत हाला बिनते खुवाइलिद हज़रत खदीजा की हमशीरा हमें मिलने के लिए आई। जब उन्होंने आके दरवाजे पे बोल कर इजाज़त मांगी ना, तो उनकी आवाज़ में हज़रत खदीजा की मुशाबत थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से उठ कर बैठ गए और कहा अल्लाह हाला, अल्लाह मैं कुर्बान जो आज हमारी बहन हाला आ गई। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ इतनी गहरी वबस्तगी थी कि वो ग़ज़वा बदर के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब कैदियों को रिहा करने का फ़ैसला किया फिदिया लेकर, तो अबुल आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब के जो मियाँ थे, शौहर थे, वो उस वक़्त वो मुशरिकीन मक्का के साथ आए थे और गिरफ्तार थे। तो उनकी रिहाई के लिए हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो हार भेज दिया जो हार हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी इस बेटी को उनकी शादी के मौके पर बतौर तोहफ़ा दिया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों के आने वाले फिदिये के सामान को चेक कर रहे थे, तो अचानक आका की निगाह उस हार पे पड़ गई, तो रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। हदीस में आता है कि नबी पाक का दिल भर आया और आपने सहाबा से फरमाया रोते हुए, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अबुल आस को रिहा भी कर दूँ तुम्हारी इजाज़त से, और ज़ैनब बेटी का हार जो उसकी माँ की निशानी है खदीजा की, मैं आपकी इजाज़त से वापस कर दूँ। तो सारे सहाबा ने रोते हुए कहा अल्लाह के रसूल ये आपका हक है, हम उसी तरह राज़ी जैसे आप राज़ी हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक है कि सब शौहर उसी तरह अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत करें जिससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ सईदा खदीजा के साथ और दीगर उम्महात और मोमिन अपनी अज़वाज मुत्तहरात के साथ उससे शुरू करते हैं। बेशक बहुत शुक्रिया शाह साहब और अल्लामा साहब आपका और डॉक्टर साहब आपका। यकीनन बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस मौजू को एलेबोरेट किया और हमें सिखाया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़ज़ाइल मनाक़िब आपकी शख्सियत के अहम पहलू जो थे उनको आपने हमारे सामने पेश किया, और यकीनन इस अंदाज़ में कि उसमें हमारी इसबाक है, और यकीनन बहसीत शौहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके साथ मोहब्बत करके दिखाई, और बहसीत बीवी हज़रत खदीजा ने जो वफ़ादारी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी जो करके दिखाई, उसमें हमारे लिए किस कदर खूबसूरत नमूना है। बहसीत माँ और बहसीत ताजरा, बहसीत खातून अव्वल और बहसीत पहली खातून इस्लाम की जो आपने किरदार अदा किया, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा उसवा और नमूना है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम से इस दुआ और जज्बे के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हमें हज़रत खदीजा के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें क़यामत के दिन इन हस्तियों का सार नसीब फ़रमाए, और यकीनन इन हस्तियों का कुर्ब हासिल करना क़यामत के दिन ये बहुत बड़े एज़ाज़ और शर्फ़ की बात है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।